बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात में जो उतार चढ़ाव आता है, उस उतार चढ़ाव की वजह से आलमी सियासत में कभी एक तलातम बरपा हो जाता है और कभी एक खुशी की लहर दौड़ जाती है, और जो स्टॉक मार्केट्स हैं कभी वो क्रैश हो जाती हैं, कभी फिर वो स्टेबल होना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने इसको गुड्डे गुड्डी का एक खेल बनाया हुआ है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को वो उन्होंने एक रेसलिंग का मैच समझा हुआ है, और रेसलिंग का मैच भी वो है जिसमें कि जो दोनों पहलवान हैं वो मैच फिक्सिंग करते हैं। लेकिन ये जो ईरान और अमेरिका की जंग का मामला है, इसमें तो मैच फिक्सिंग नहीं हो सकती। इसलिए मेरी ये नाचीज़ राय है कि ट्रंप साहब को थोड़ा मुहतात रहना चाहिए, क्योंकि जब इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात होने वाले थे तो एक रात पहले उन्होंने बड़ा खौफनाक बयान दे दिया। फिर उसके बाद मुज़ाकरात हो गए। जब मुज़ाकरात हो गए तो उसके बाद उन्होंने एक और खौफनाक बयान दे दिया। उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी का ऐलान कर दिया, और अब वो एक दो दिन से ये कह रहे हैं जी कि दोबारा मुज़ाकरात होंगे, सेकंड राउंड होगा, और सेकंड राउंड हो सकता है कि पाकिस्तान में हो। तो दुनिया भर में जो पाकिस्तानी हैं वो तो बड़े खुश हैं कि जी ईरान और अमेरिका के दरमियान डेडलॉक नहीं हुआ, मुज़ाकरात का दूसरा राउंड होने वाला है और पाकिस्तान में होगा। यकीनन एक दफ़ा फिर पाकिस्तान पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बनेगा, और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पाकिस्तान की सियासी और फ़ौजी क़यादत की भी बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं। मैं इसमें थोड़ा सा एक वार्न करना चाहता हूँ बड़े आजिज़ाना अंदाज़ में कि मुज़ाकरात का पाकिस्तान में दोबारा होना बहुत खुशाइंद है। हम सब ये चाहते थे कि पाकिस्तान में दोबारा मुज़ाकरात हों और डेडलॉक ख़त्म हो जाए, और हम सब ये चाहते हैं कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में हम किसी जामिया और मुस्तकिल सलूशन की तरफ बढ़ें। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। बड़ी एहतियात के साथ फोंक फोंक के कदम रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ जल्दी में लग रहे हैं। जल्दी में इसलिए हैं कि उन्होंने मई के दूसरे हफ्ते में उन्होंने चीन के दौरे पे जाना है, और इतलात ये हैं कि वो चीन के दौरे के आगाज़ से पहले पहले ईरान के साथ एक डील करना चाहते हैं, जिसे वो समझते हैं कि मदर ऑफ़ ऑल डील्स होगी, और उनका ये ख्याल है इस डील के नतीजे में एक दफ़ा फिर उनको कोई ना कोई नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर देगा। तो ये जो जल्दी है ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो इख्तलाफ है, इनके दरमियान जो तनाज़ा है, इसका बराह रास्त ताल्लुक़ मिडल ईस्ट के साथ है। जो मशरिक़ वस्ता में इज़राइल ने फ़लस्तीनियों के कुछ इलाकों पे कब्ज़ा किया हुआ है, मस्जिद अक्सा पे कब्ज़ा किया हुआ है, इसका बराह रास्त ताल्लुक़ मिडल ईस्ट के तनाज़े के साथ है। इसमें लेबनान भी आता है, इसमें शाम भी आता है, इसमें फ़लस्तीन भी आता है, इसमें और भी बहुत से मकबूजा अरब इलाके आते हैं। तो अगर ये जंग बंदी में एक्सटेंशन हो जाती है तो मेरा ख़्याल है इतना ही काफ़ी है। लेकिन अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप ये समझें कि जी वो ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पे एक डिप्लोमेटिक सरेंडर पे कायल कर लेंगे और यही उनकी बहुत बड़ी जीत होगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। ईरानी जो हैं उन्होंने पिछले तकरीबन 47-48 साल से अमेरिका की इक़्तिसादी पाबंदियों का सामना किया है, और उन्होंने बार बार अमेरिका की प्रॉक्सीज़ जो हैं उनके साथ भी जंग जो है उसमें मुकाबला किया है दुश्मन का, और फिर अब वो पिछले एक साल में दूसरी दफ़ा उन्होंने इज़राइल और अमेरिका के एक मुश्तरका हमले का मुकाबला किया है। डोनाल्ड ट्रंप जो ये धमकी दे रहे थे कि मैं एक रात में पूरी सिविलाइजेशन को मिटा दूंगा, उनकी ये धमकी भी जो है वो कारगर साबित नहीं हुई, और ईरानी कौम जो है वो उनके सामने डट कर खड़ी है, और अभी भी डट कर खड़ी है। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं जी कि हम मुज़ाकरात का दूसरा राउंड जो है उसके लिए अपने लोगों को पाकिस्तान भेजेंगे। वो ख़ुद भी पाकिस्तान आना चाहते हैं, लेकिन इस बारे में अभी कंफर्म इतलात नहीं है। हो सकता है कि वो फिर किसी मरहले पे पाकिस्तान आए। लेकिन अगर अमरीकी टीम पाकिस्तान आती है और उस टीम के ईरानी टीम के साथ मुज़ाकरात होते हैं, तो आप को ये तवक्को रखनी चाहिए कि
ضروری نہیں کہ سیکنڈ راؤنڈ میں بھی کوئی نتیجہ آ جائے گا، ہو سکتا ہے کہ تھرڈ راؤنڈ بھی ہو جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس لیے محتاط رہنا چاہیے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیانات کا جو اتار چڑھاؤ ہے، اس اتار چڑھاؤ میں پارٹی نہیں بننا چاہیے اور بہت زیادہ امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ہی یہ جس دن امریکہ اور ایران کے وفود جو ہیں وہ پاکستان سے واپس گئے تھے، یہ جو 12 اپریل ہے، اتوار گزرا ہے، جو میں نے ہی خبر دی تھی نا اسی شام کو جیو نیوز پہ شہزاد اقبال صاحب کے شو میں کہ جی مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ بھی ہوگا۔ اچھی خبر یہ ہے کہ امریکہ اور جو ایران کے جو ڈیلیگیشنز تھے، انہوں نے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے، اور ایک اور ملاقات بھی ہوگی ان کے درمیان، اور اس ملاقات کے مقام اور وقت کا تعین جو ہے وہ بعد میں ہوگا، لیکن فی الحال میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی خبر ہے کہ جو جے ڈی وینس ہیں، انہوں نے ایرانین پارلیمنٹ کے جو سپیکر ہیں باقر کالیباف، ان کے ساتھ جو گفتگو کی مذاکرات کے بالکل آخر میں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک دفعہ جا کے تو صدر ٹرمپ کے ساتھ بات کر لینے دیں، ہم کوئی میڈیا میں اناؤنسمنٹ نہیں کریں گے، ہم کو میڈیا سرکس نہیں لگائیں گے، لیکن ہماری دوبارہ ملاقات ہو سکتی ہے۔ تو اس کے بعد سے جو ایرانین ڈیلیگیشن تھا وہ کافی دیر تک پاکستان میں موجود رہا، جو امریکن ڈیلیگیشن تھا وہ صبح صبح چلا گیا تھا، ایرانی ڈیلیگیشن جو ہے وہ بعد میں پاکستان میں موجود رہا، پاکستان کے میزبانوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اس کا انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا۔ تو ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے جو مذاکرات ہیں، فی الحال اسلام آباد میں اس کا کوئی نتیجہ جو ہے وہ نہیں نکلا، لیکن یہ دونوں ڈیلیگیشن جو ہیں یہ اتفاق کر کے انہوں نے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا کہ ہم دوبارہ ملیں۔ جیسے ہی ہم نے یہ خبر دی اور پھر 9 بجے کا جو جیو نیوز کا بلیٹن ہے اس میں یہ ہیڈ لائن چلی، تو صرف انڈین میڈیا نے میرا مذاق نہیں بنایا اور جیو نیوز پہ تنقید شروع نہیں کی، بلکہ بہت سے جو امریکی صحافی ہیں انہوں نے مجھے کال کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا حامد میر آپ کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو ہمیں تو کوئی چانس ہی نظر نہیں آ رہا دوسرا راؤنڈ ہونے کا، کیونکہ پہلا راؤنڈ ہی فلاپ ہو گیا ہے، ناکام ہو گیا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں، دوسرا راؤنڈ ہوگا۔ تو وہ میرا مذاق اڑاتے رہے، اور پھر جب میں 2-3 دن تک اپنے موقف پہ قائم رہا تو اس کے بعد پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود ہی تصدیق کر دی، ہاں جی دوسرا راؤنڈ بھی ہوگا۔ اب دوسرا راؤنڈ جب ہو رہا ہے اور ہماری پہلے والی خبر جو ہے وہ درست ثابت ہو گئی ہے، تو میں آپ کو وارن کر رہا ہوں کہ دوسرے راؤنڈ میں کوشش کی جانی چاہیے، توقع بھی کرنی چاہیے کہ کوئی نتیجہ سامنے آ جائے، لیکن ضروری نہیں کہ دوسرا راؤنڈ بھی جو ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ ٹرمپ کی کوشش ہوگی کہ اسی مہینے اپریل کے اینڈ تک وہ کسی ڈیل تک پہنچ جائیں، اور اگر وہ ڈیل تک پہنچ جاتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ایک گولڈن چانس ہے، ایک سنہری موقع ہے کہ وہ اگر ایران کے ساتھ ڈیل کر لیتے ہیں تو یہ جو پچھلے کچھ عرصے میں ان کو امریکہ کے اندر سے بھی بہت زیادہ تنقید کا سامنا ہے، اور پوری دنیا میں اس وقت ان پر تنقید کی جا رہی ہے، اور بالکل اس وقت خطرہ نظر آ رہا ہے، رجیم چینج امریکہ میں ہو سکتی ہے، رجیم چینج اسرائیل میں ہو سکتی ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے رجیم چینج کا خطرہ بھی ختم ہو سکتا ہے اگر وہ ایران کے ساتھ ڈیل کر لیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان پر نیتن یاہو کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے، اور کچھ لوگوں کے خیال میں امریکہ کا اصل صدر ڈونلڈ ٹرمپ نہیں بلکہ نیتن یاہو ہے۔ تو یہ جو ایک سنہری موقع ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس، اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے ٹرمپ کو چاہیے کہ نیتن یاہو کے انفلوئنس سے نکلیں، اس کے اثر و رسوخ سے نکل جائیں، خود ایک بااختیار صدر بنیں اور ایران کے ساتھ ڈیل کر لیں۔ اگر وہ ایران کے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے اور اس کو مزید پرولونگ کریں گے تو پھر یہ معاملہ جو ہے یہ لمبا ہوتا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی خود تو یہ خواہش مجھے لگتی ہے کہ وہ 14 مئی سے پہلے ایران کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ان کی ایک اور خواہش بھی ہے جو مختلف سورسز سے ہم تک پہنچی ہے، اور ان کی وہ خواہش یہ ہے کہ وہ جب چین کے دورے پہ جائیں گے تو ان کی یہ خواہش ہے کہ نارتھ کوریا کے ساتھ بھی ان کے مذاکرات شروع ہو جائیں، وہ نارتھ کوریا کے ساتھ بھی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو ٹیم ہے، ان کی ٹیم کا جو ایک اہم ممبر ہے، اس کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے
کہ آپ پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ جو کشمیر ڈسپیوٹ ہے اس پر ایک بریف تیار کریں پریزیڈنٹ صاحب کے لیے، اور اگر مڈل ایسٹ کا جو تنازع ہے اس پر ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی ہسٹورک ڈیل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ چین کی مدد سے نارتھ کوریا کے ساتھ بھی کوئی ڈیل کر لیتے ہیں، تو پھر وہ کوشش کریں گے کہ ان کے پاس جو باقی وقت بچے گا اس میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کو بھی طے کرانا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی خواہش کو نئی نہیں ہے، یہ ان کی بڑی پرانی خواہش ہے، اور جب وہ پہلے امریکہ کے صدر تھے تو پہلی ٹرم میں بھی انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا، اور اس کے بعد ایک دفعہ جب عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم امریکہ کے دورے پہ گئے تھے تو اس دورے کے دوران جب ان کی ٹرمپ صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو اس میں بھی ٹرمپ نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا۔ اور اب مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ جو ٹرمپ صاحب کی ٹیم کا ایک اہم ممبر ہے اس کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو مسئلہ کشمیر کے پاسبل سلوشنز ہیں، امکانی حل، ان پر ایک بریف تیار کریں، اور اس کے بعد وہ کوشش کریں گے کہ بیک ڈور چینل سے پاکستان اور بھارت کے ساتھ بات چیت شروع کی جائے۔ فی الحال تو ایسا لگتا ہے کہ بھارتی حکومت جو ہے وہ بیک ڈور چینل سے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو میڈیشن ہے یا ثالثی ہے اس کو قبول نہیں کرے گی۔ تو یہ بات کی بات ہے، پہلے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کوشش کریں کہ یہ جو امریکہ اور ایران کے درمیان اس وقت سیز فائر ہے یہ سیز فائر قائم رہے، یا تو اس میں ایکسٹینشن ہو جائے یا پھر اس سیز فائر میں ایکسٹینشن کی نوبت نہ آئے اور اگلے چند دن میں امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان کے ذریعے کوئی ڈیل ہو جائے۔ تو یہ ایک سنہری موقع ہے، اور یہ میں بار بار اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو نیتن یاہو کے انفلوئنس سے نکلنا ہوگا، اور اگر وہ نیتن یاہو کے انفلوئنس سے نکل جاتے ہیں تو یقیناً پھر امریکہ اور ایران کے درمیان ایک ایسی ہسٹورک ڈیل ہو سکتی ہے جس کے نتیجے میں جو مشرق وسطیٰ ہے وہ دوبارہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ لیکن ہمیں نہ تو کسی اور کو دھوکہ دینا چاہیے، نہ ہی اپنے آپ کو دھوکہ دینا چاہیے۔ مشرق وسطیٰ میں مستقل اور جامع امن اس وقت قائم ہوگا جب غزہ سے اسرائیلی فوج واپس چلی جائے گی، جب مسجد اقصیٰ سے اسرائیل کا قبضہ ختم ہوگا، اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی جو فلسطین کے متعلق قراردادیں ہیں ان پر عمل درآمد ہوگا، اور اسرائیل کے جو اس وقت موجودہ وزیر اعظم ہیں نیتن یاہو، ان کا جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے اس پر عمل درآمد کی کوشش بند ہو جائے گی۔ جب یہ سارا ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں ایک کمپریہنسو اور پرماننٹ سلوشن کا راستہ نکل سکتا ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو پرماننٹ اور کمپریہنسو سلوشن بتایا ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے قابل قبول ہے یا نہیں، یہی ہے اصل سوال۔ یہ سوال آپ کسی بھی انٹرنیشنل پولیٹکس کا جو ایکسپرٹ ہے، انٹرنیشنل ڈپلومیسی کا جو ایکسپرٹ ہے، آپ اس سے بات کر لیں تو وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ فی الحال ایسا ممکن نہیں نظر آتا، فوری طور پہ ایسا ممکن نظر نہیں آتا۔ ایران اور امریکہ کے مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ جو ہے اس میں اتنا بڑا سلوشن جو ہے وہ ایک دم سے اس پر اتفاق رائے نہیں ہو سکتا۔ اس پر بہت سے جو دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے اس کی انڈورسمنٹ کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ امریکہ اور ایران کے جو مذاکرات ہیں وہ آگے بڑھیں گے، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ میں امن کا ایک مستقل اور جامع حل بھی سامنے آئے گا۔ لیکن یہ فوری طور پہ ممکن نہیں، اور ان مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ سے ہمیں بہت بڑی امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ سلولی اینڈ گریجولی، آہستہ آہستہ ہم امریکہ کو اور ایران کو کنونس کریں کہ آپ مشرق وسطیٰ کے مستقل
اور جامع قیام امن کے حل کے لیے کوئی ایسا راستہ اختیار کریں کہ دونوں فریقین کو فیس سیونگ مل جائے، کچھ فلیکسیبلٹی امریکہ دکھائے، کچھ فلیکسیبلٹی ایران دکھائے، تو اس کے بعد ہی مدر آف آل ڈیلز ہو سکتی ہے۔ تو آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ بزنس ڈیل میں اور ڈپلومیٹک ڈیل میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بزنس ڈیلز کرنے کے تو بڑے ماہر ہیں، لیکن جو ڈپلومیٹک ڈیل ہوتی ہے وہ بزنس ڈیل سے بڑی مختلف ہوتی ہے۔ بزنس ڈیل میں آپ صرف اپنا ذاتی مفاد دیکھتے ہیں، اپنی کمپنی کا مفاد دیکھتے ہیں۔ جو ڈپلومیٹک ڈیل ہوتی ہے اس میں آپ صرف اپنے ملک کا مفاد نہیں دیکھتے، اپنے پورے ریجن اور انٹرنیشنل انوائرمنٹ کا بھی انٹرسٹ دیکھتے ہیں، انٹرنیشنل لا جو ہے اس کو بھی سامنے رکھتے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات کو بزنس ڈیل نہ سمجھیں، یہ ایک ڈپلومیٹک ڈیل ہے۔ اچھی ڈپلومیسی کے ذریعے آپ ایک اچھی ڈیل حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں پھر کہوں گا کہ یہ جو مدر آف آل ڈیلز ہے یہ صرف اسی صورت میں ہوگی جب ٹرمپ نیتن یاہو کے انفلوئنس سے نکل جائیں گے۔ اور چلتے چلتے یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو نکلے تھے ایران میں رجیم چینج کے لیے، لیکن اب اسرائیل میں رجیم چینج کا خطرہ بڑھ گیا ہے، امریکہ میں بھی رجیم چینج کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ اور اگر ٹرمپ امریکہ میں رجیم چینج کے خطرے سے بچنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے موقف میں کچھ لچک پیدا کریں اور ایران کے ساتھ ایک ایسی ڈیل پر اتفاق کر لیں جس میں دونوں کو فیس سیونگ مل جائے اور مشرق وسطیٰ میں مستقل اور جامع سلوشن کے ذریعے امن قائم ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ۔